अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने ईद मनाई होगी। और ये तो बच्चों की ये ईद होती है, बच्चे बड़े खुश होते हैं इस ईद में। और उम्मीद करती हूँ कि कुर्बानी में आप लोगों ने गरीबों का हिस्सा भी रखा होगा और कुर्बानी का गोश्त सिर्फ आप लोगों ने फ्रीज़र में नहीं डाला होगा, गरीबों के पेटों में भी डाला होगा। जोक्स अपार्ट, आज आपके लिए लेकर आए हैं मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3। बहुत मोस्ट अवेटेड नॉवल है ये। बहुत इसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट आई थी सीज़न 1 एंड सीज़न 2 के बाद कि आपने सीज़न 3 भी लाजमी पोस्ट करना है। तो देखें, लेकर आ गई हूँ आपके लिए सीज़न 3। उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीज़न को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। जब राइटर्स मेहनत करते हैं ना तो वो आप लोगों से उम्मीद भी रखते हैं। चलें फिर चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ, देर बिल्कुल भी नहीं करते। दार अनाफ जो सरदार के सीने पर सर रखे पुरसुकून अंदाज में लेटी थी, एकदम कुछ याद आने पर चौंक कर सरदार को प्यार से पुकार बैठी। जी जाना, बोलो। कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज़ सुनने को। अब तो लगता था तुम्हारी प्यार भरी पुकार के बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। सरदार, अफाफ ने फ़ौरन उसके लबों पर हाथ रखते उसे सर्जिश की। तुम क्यों ऐसी दुख देने वाली बातें करते हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? तुम मेरे साथ हो, हम एक साथ हैं और यारम हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा। हम दोनों के जहाँ इसे किसी एक के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। अफाफ ने खुशी से कहा तो वो उसको देखकर मुस्कुरा दिया। तुम खुश होती हो तो मेरे इर्द गिर्द रोशनी और खुशी के जुगनू चमकने लगते हैं, जानती हो। वो उसके बालों में हाथ फंसाते हुए बोला। अच्छा जनाब, इस हद तक चाहते हैं हमें? वो उसके सीने पर शरीर आंखों से उसे देखती थोड़ी टिकाते हुए बोली। इससे कहीं ज़्यादा, जो आज रात तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। उसे झटके से पलटकर अपने नीचे करते वो उस पर किसी घने बादल की तरह हायल हुआ था कि अफाफ का नाजुक दिल फड़फड़ा कर रह गया। दार, उसके मुंह से सरगोशी की मानिंद उसका नाम निकला। आज तुम खामोश रहो। आज मेरी कुर्बत सर चढ़कर बोलेगी। बस तुम उसे महसूस करो जाना। वो उसके हर एक अंग पर फूल खिलाते बोला। अफाफ का चेहरा उसकी कुर्बत में पल पल रंग बदल रहा था, जैसे अभी उसके चेहरे से लहू छलक जाएगा। सरदार ने पूरी रात अपनी सुलगती कुर्बत से अफाफ को ये एहसास दिलाया था कि वो उसके बगैर कितना तड़पा है और उसे दूर जाने के बाद क्या कुछ सहना पड़ा है। वो एक रात में उसे अच्छी तरह समझा चुका था। सुबह 7 बजे के करीब सरदार ने उसकी जान बख्शी की थी और अब वो उसकी मजबूत बाहों में सुपड़ी सिमटी अपनी नाजुक जान हलकार करके सो रही थी। सरदार उसके एक एक नक्श को अच्छी तरह अजबर कर रहा था कि कहीं वो उसे फिर से न खो दे, क्योंकि यही वो अकलौती औरत थी इस पूरी दुनिया में जो सरदार शाह को टक्कर दे सकती थी, उसकी बसात उलट सकती थी।
اس کے بغیر جینے کا تو سردار سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کہ جا کے سانس لینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر وہ اس سچائی کا کیا کرتا جو وہ افواہ سے چھپائے بیٹھا تھا؟ اگر وہ اس کی سچائی کے بارے میں جان جاتی تو کیا پھر بھی سردار سے اسی طرح محبت کرتی؟ کبھی نہیں۔ اس کے دل نے فوراً جواب دیا تھا، تم میرے لیے وہ آکسیجن ہو جس کے بغیر میں اس دنیا میں سانس بھی نہیں لے سکتا آفاق۔ تم سے دور جا کر تو شاید پاگل ہو جاؤں گا میں، اس لیے کبھی تمہیں اس سچائی کی بھنک بھی نہیں لگنے دوں گا، کبھی نہیں، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے 100 کیا ہزاروں جھوٹ ہی کیوں نہ بولنے پڑے۔ وہ اسے دیکھ جنونیت سے بولا اور اسے اپنی شدت بھری گرفت میں لیتا سو چکا تھا۔ دوسری طرف اگر یارم کی بات کی جائے تو وہ نہ تو اسکول میں ماہرہ کو اپنے علاوہ کسی کو دوست بنانے دیتا تھا، اور نہ ہی اس نے ماہرہ کو اجازت دی تھی کہ وہ اس کے علاوہ کسی سے اسکول میں ملا کرے۔ لیکن خود یارم اپنی کلاس کی ہی ایک لڑکی میرا کو پسند کرتا تھا۔ ایک طرف وہ چاہتا تھا کہ ماہرہ صرف اس کی حد تک محدود رہے، اور دوسری طرف وہ ماہرہ کو وقت دینے کی بجائے زیادہ تر میرا کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ یارم ماہرہ سے 2 کلاسز آگے تھا، یہی بات ماہرہ کے افسوس کا باعث بنتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی یارم سے کھیلا کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنائے۔ مگر یارم یا تو اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوتا تھا یا پھر میرا میں، جو ماہرہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ماہرہ جب بھی یارم کی کلاس میں جاتی تو اس کو میرا کے ساتھ دیکھ کر اس کا ننھا سا دل ٹوٹ کر رہ جاتا، اور وہ ہمیشہ یارم سے ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ مگر یارم بھی اپنے نام کا ایک تھا، وہ ہمیشہ گھر جانے سے پہلے اسے منا لیا کرتا تھا۔ آخر وہ اپنی ماہرہ کو اپنے سے ناراض کیسے دیکھ سکتا تھا؟ نہ جانے یہ کچی عمر کی محبت کب پکی عمر میں تبدیل ہو گئی، ماہرہ کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ یارم ماہرہ کے دل کی کیفیت سے انجان تھا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی کا دور آ پہنچا تھا، نہیں بدلی تو ماہرہ اور یارم کی دوستی۔ مگر دکھ کی بات تو یہ تھی کہ میرا بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی، اسکول ہو یا کالج یا یونیورسٹی، اس نے بھی یارم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور یہ بات کئی بار ماہرہ کو اس سے جلن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اکثر جہان یارم کو جلانے کے لیے ماہرہ کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، جس پر وہ کڑ کر رہ جاتا تھا، اور پورا دن اس کا جلے پیر کی بلی کی طرح گزرتا تھا، جو ماہرہ کے انتظار میں یہاں وہاں پھرا کرتا تھا۔ اکثر ایسا تبھی ہوا کرتا تھا جب یارم ماہرہ کو اگنور کرتا تھا، اور غصے میں آ کر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جہان کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ اور جاتی بھی کیوں نہ، وہ اس سے کبھی میرا سے زیادہ امپورٹنس دے ہی نہیں پایا تھا، تو پھر وہ اس کی بات کا مان کیوں رکھتی؟ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کو یارم نے ماہرہ کو باہر لے جانے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ میرا کے ساتھ مصروف رہ کے بھول ہی گیا تھا کہ اس نے ماہرہ سے وعدہ کیا تھا۔ میرا بھی اپنے نام کی ایک تھی، جب بھی جہان ماہرہ کے پاس جانے کی بات کرتا ہے وہ اسے کسی اور بات میں مصروف کر دیا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، کیونکہ اسے ایک امیر کبیر دولت مند شخص سردار شاہ کا بیٹا یارم سردار شاہ چاہتا تھا، اور وہ اپنے آپ پر ناز کرتی بھی کیوں نہ۔ مگر ماہرہ اسے ہمیشہ اپنے گلے کی ہڈی محسوس ہوتی تھی، جو کہ یارم اور اس کے درمیان میں تھی، مگر یارم اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ پوری رات انتظار کرتے کرتے ماہرہ تھک گئی تھی، مگر یارم تھا کہ آیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے آنا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ میرا نے اسے پھر خود میں مصروف کر لیا ہوگا اور ایک بار پھر یارم جانے انجانے میں ماہرہ کا دل بری طرح توڑنے کا باعث بنا تھا۔ یہ بات ماہرہ کے رونے میں شدت لا رہی تھی۔ اس نے رات کے 2:30 بجے ہی جہان کو ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ وہ صبح اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جائے۔ وہ صبح کسی طور بھی یارم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کا دل اتنی بری طرح دکھایا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ یارم بھی اسی درد کو محسوس کرے جو پوری رات اس نے جاگ کر یارم کے انتظار میں محسوس کیا تھا۔ صبح جہان 6 بجے ہی ان کے گھر موجود تھا۔ یلدرم اسے اپنے گھر میں اتنی صبح دیکھ کر چونک گیا۔ جہان، خیریت؟ تم اس وقت یہاں؟ جی انکل، بس رات کو ماہرہ نے ٹیسٹ کیا تھا کہ صبح اس سے آ کر لے جاؤں، اسے ہی لینے آیا ہے۔ لگتا ہے موڈ سوئنگز بدل رہے ہیں۔ جہان نے یلدرم کو آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو یلدرم بھی سمجھ گیا تھا کہ ضرور یارم سے ماہرہ ناراض ہوئی ہوگی، تبھی وہ جہان کے ساتھ جا رہی تھی۔ یارم بھی نہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا اپنے پیچھے گھمائے گا۔ یلدرم کڑک کر رہ گیا۔ ماہرہ بھی نیچے سے باتوں کی آتی آواز پر فوراً نیچے آئی تھی۔ بڈی، آپ آ گئے؟ وہ جہان کو ہائی فائیو دیتے ہوئے بولی۔ وہ جہان کے ساتھ فرینک ہوتی بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ اس کا سیکریٹ فرینڈ تھا۔ چلیں؟ اس نے ماہرہ کو دیکھ کر اجازت چاہی، جس پر اس نے سر ہاں میں ہلاتے اس کے ساتھ قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے اور یلدرم کو خدا حافظ کہتے دونوں باہر چلے گئے تھے۔ اب بتاؤ کس بات پر ناراض ہوئی ہے میری گڑیا یارم سے؟ اس کی بات پر ماہرہ نے نظریں چرائی تھی۔ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤ، وہ دل محسوس کر بولے۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح تاکہ میں اس کا اچھی طرح علاج کر سکوں، جہان نے شریر لہجے میں کہا تو وہ اس کی بات پر ہنس دی۔ رات کو جس نے مجھے باہر لے جانے کا وعدہ کیا تھا وہ تو آیا ہی نہیں اور میں پاگل باولی اس کے انتظار میں اس کی راہ تکتی رہی، مگر بے سن۔ وہ یہ کہتی خاموش ہو چکی تھی، مگر جہان کو یارم پر شدید غصہ آیا تھا کہ اگر وہ میرا سے پیار کرتا تھا تو ماہرہ کو اپنے ارد گرد کیوں دیکھنا چاہتا ہے، اسے کیوں صرف اپنے حد تک محدود کر دینا چاہتا ہے۔ یہ بات جہان کو تیش دلانے کا باعث بن رہی تھی۔ یہ اس نے اچھا نہیں کیا اور اس کا اندازہ اسے آج اچھی طرح ہوگا جب پورا دن تمہیں میں اپنے ساتھ گھماؤں گا۔ دیکھنا لاٹ صاحب جلد بن جائیں گے۔ جہان نے نظریں تیکھی کرتے ہوئے کہا، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اور میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یارم آپ سے اتنا جلتا کیوں ہے؟ ماہرہ نے دلچسپی سے کہا، آخر وہ بھی یارم کو مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ یہ بات شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کا کافی عرصہ اپنی ماں کے بغیر گزرا ہے اور پھر جب اس نے بچپن میں مجھے اپنی ماں کے ارد گرد دیکھا تو اس کا جیلس ہونا فطری تھا اور وہ بچپن کی جلن کب جوانی میں آ پہنچی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہمیشہ سے ڈرتا آیا ہے کہ شاید میں اس کی جگہ لے لوں گا آفاق موم کی زندگی میں، اسی لیے وہ زیادہ تر وقت آفاق موم کے ساتھ ہی گزارتا ہے کہ کہیں میں اس کی جگہ نہ لے لوں۔ اور تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اس سے چھین کر لے جاؤں۔ لیکن اس سر پھرے کو کون سمجھائے کہ میں تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں؟ جہان ماہرہ کو ایک آنکھ ونک کرتے دانتوں تلے زبان دبا کر بولا۔ تم ماہرہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یارم میں اتنا بچپنا ہے، اور ویسے بھی بھلا میری اس کو کیا ضرورت ہے؟ آفاق آنی تو اس کی موم ہے، اس لیے وہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے، مگر مجھ سے تو وہ محبت نہیں کرتا نا۔ محبت تو وہ میرا سے کرتا ہے۔
پھر بھلا وہ میرے لیے اتنا پازیٹیو کیوں ہونے لگا؟ شروع میں محبت سے کہتے، آخر میں اس کے لہجے میں حسرت سمٹ آئی تھی، جیسے اپنی محبوب شخصیت سے چاہے جانے کی تمنا ہو۔ تم نہیں سمجھو گی پگلی، نہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تمہاری طرح، مگر وقت کے ساتھ اسے بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ چاہن زومانی انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر شریر لہجے میں بولا، تو ماہرہ کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لازمی کمنٹ کیجیے گا۔ جب رائٹر اتنی محنت سے لکھتے ہیں تو وہ آپ کی اپریسیشن کا انتظار بھی کرتے ہیں، آپ کی کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کیسے ریویوز دیں گے، تو ریویوز لازمی دیا کریں۔ یہ رائٹر کا حق ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا۔ امید کرتی ہوں کہ اس ایپیسوڈ پہ آپ لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور رائٹر کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ واپس حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔